अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साया पॉडकास्ट की एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ फ़हद काज़ी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है और आज की जो कहानी है ये बेसिकली मेरा आँखों देखा हाल है और ये जो वाक़या पेश आया था, इस वक़्त मैं भी वहाँ पे मौजूद था। और ये कहानी बेसिकली किसी ने हमें भेजी नहीं है और ना ही किसी ने हमें सेंड की है। ये ज़ाती तौर पे मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का वाक़या है। काफ़ी साल पहले की बात है, तकरीबन उस टाइम मुझे याद पड़ता है कि मेरी उम्र 10 या 12 साल की होगी और मैं अपने गाँव गुजर खान में अपनी दादी के पास रह रहा करता था। अब हमारे एक करीबी रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार कह लें, करीबी रिश्तेदार कह लें, उनकी फ़ैमिली में एक लड़का था तकरीबन 20 से 22 साल का। काफ़ी अरसे से उसके साथ कुछ मामलात थे, कुछ असरात थे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। क्योंकि उस टाइम मैं छोटा था, उस टाइम मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि मतलब ये असेब क्या होता है, जब किसी पे साया हो जाता है, तो क्या मामलात पेश आते हैं। लेकिन जब मैं जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, वैसे-वैसे जो है वो मैं चीज़ों को समझना शुरू हो गया। वक़्त के साथ-साथ फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि असेब क्या होता है और उस लड़के के साथ क्या मामला पेश आया था। हुआ कुछ यूँ था कि उस लड़के के साथ एक फीमेल चुड़ैल का यानी कि चुड़ैल कह लें, पिछल-पैरी कह लें, उसका साया था उसके साथ और वो उसपे इस कदर आशिक़ थी कि मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादातर वक़्त उसके अंदर हाज़िरी ही रहती थी। उसके अंदर हाज़िरियाँ होना, चीखें मारता था वो और आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ जब उस पे पढ़ाई हुई, लोगों ने ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ ने मुख़ातिब होना शुरू किया। क्योंकि आम तौर पे जब किसी के अंदर हाज़िरी होती है तो वो चीज़ इतनी जल्दी बोलती नहीं है। वो मरीज़ को परेशान करती रहती है, लेकिन जब हम उस पे कोई पढ़ाई वग़ैरह करते हैं, कोई आमिल आकर उसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है, तो फिर इस तरह की जो मख़लूक़ात होती हैं ना, वो फिर बोलने लग जाती हैं, मुख़ातिब होती हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम इसके साथ क्यों हो? क्या मामला पेश आया तुम्हारे साथ? क्यों इसको तंग करती हो? काफ़ी अरसा वो लड़का जो है वो कह सकते हैं कि 1.5 से 2 साल तक वो इस परेशानी में मुब्तला रहा। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की, एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया कि किसी तरीके से ये लड़का ठीक हो जाए और ये जो मखलूक है इसका पीछा छोड़ दे। अब होता है कि इलाके में आम तौर पे लोग गाइड करते हैं कि फलानी जगह पे एक बाबा है, वहाँ पे आप जाएँ, उससे दम करवाएँ, पीर-फ़कीर उन लोगों ने कोई ऐसा आस्ताना नहीं छोड़ा था, अपने गाँव के इर्द-गिर्द के इलाकों में भी कि जहाँ से उन्होंने कोशिश ना की हो उसको ठीक करने की और वो उसको लेके ना गए हों। वक़्त इसी तरह से गुज़रता रहा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की कि शायद इसी उम्मीद पे वो जाते थे इन आमिलीन के पास कि शायद यहाँ से हमारा बच्चा, हमारा बेटा जो है वो ठीक हो जाए। ख़ैर किस्सा मैं मुख़्तसर करता हूँ कि वहाँ पे गुजर खान के पास एक इलाका है गुलियाना। गुलियाना में एक शाह जी हुआ करते थे, आपका पता नहीं कि वो वहाँ पे हैं या नहीं हैं, ज़िंदा हैं या हयात हैं या नहीं हैं। क्योंकि ये वाक़या तब का है जब तकरीबन मैं 10-12 साल का था और बहुत कम उम्र थी काफ़ी साल गुज़र चुके हैं इस बात को। किसी ने कहा कि गुलियाना में एक शाह जी बैठते हैं, आप इनको उसके पास लेके जाएँ और वो बेहतर तरीके से इनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी लोगों को शिफ़ा वग़ैरह भी मिली है, तो आप इसको वहाँ पे लेके जाएँ। घर के लोगों ने कोशिश की, मेरी दादी थी उस टाइम और मैं भी उनके साथ था क्योंकि वो जब भी जहाँ कहीं जाती थी, तो वो मुझे साथ लेके जाती थी, घर पे मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। ख़ैर वो उस बच्चे को लेकर जो लड़का था यानी कि उसको लेकर मैं, मेरी दादी, वो लड़का और उनके साथ 1-2 लोग और भी थे, उनके साथ हम गुलियाना गए। उन शाह जी की जब आस्थाने पे हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। इतना रश था कि वहाँ पे फिर वो टोकन हम लोगों ने लिया, 4-5 घंटे हमने इंतज़ार किया, फिर आखिरकार हमारा नंबर आया तो हम उनके पास गए, उन्होंने उस लड़के को चेक किया। उन्होंने बताया कि इसके साथ जो है ना वो एक चुड़ैल का साया है जो कि फ़लाँ टाइम पे इतने बजे इसके साथ जो है वो इस तरह का मसला पेश आया तो ये किस वज़ह से इस पे आशिक़ हुई थी। ख़ैर उनकी जो नॉलेज था उनके इल्म के मुताबिक उन्होंने उनको गाइड किया कि ये मामलात हैं और उन्होंने कुछ तावीज़ात दी है उनको और बताया कि इसको इस तरह से पीना कब है, पहनना कब है, जलाना कौन-सा है। वल्लाह अलम जो भी उनके पास बेहतर ऑप्शन था वो उन्होंने उनको दिया। एक 2 तावीज़ उन्होंने ऐसे दी जो कि मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने बताया कि आपने एक कच्ची हांडी लेनी है मिट्टी की।
اور اس کے اندر آپ نے کوئلے جلا کر اور اس تعویذ کو ان کوئلوں کے درمیان میں رکھ کے جلانا ہے، اور جلانا کیسے ہے کہ آپ نے اپنے اس قریبی قبرستان میں جانا ہے مغرب کے وقت، وہاں جا کے قبرستان کے بالکل درمیان میں آپ نے اس ہنڈیا کو رکھنا ہے، اور وہاں پہ پھر آپ نے یہ تعویذ وغیرہ رکھ کے جلانے ہیں، اور جب جلانے ہوں تو آپ نے جلا کے فوراً وہاں سے نکلنے کی بات کرنی ہے، اور واپس آپ نے پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ یہ چیز ریپیٹ کی تھی کہ یاد رہے کہ آپ نے پیچھے سے آپ کو کوئی بھی آواز دے، کوئی چیخ کی آواز آئے، کوئی آپ کا نام پکارے، کوئی آپ کو روکنے کی کوشش کرے، کچھ بھی ہو، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے فوری طور پہ قبرستان کو چھوڑ کے بس نکلنا ہے اپنے گھر والی سائڈ پہ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کچھ بھی ہو جائے۔ خیر گھر واپس آئے، گھر آنے کے بعد روٹین ورک ہوا گھر میں، مغرب کا وقت قریب آ گیا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ وہ جو میری دادی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ان کے جو دوسری خاتون تھی اس گھر میں، تو ہم چل کے جو ہے اس کو رکھ کر آتے ہیں۔ اب معاملہ ایسا تھا کہ ایک تو اس طرح کا مسئلہ، اور اوپر سے مغرب کے وقت قبرستان جانا، اور وہاں قبرستان میں کے درمیان میں جا کر اس طرح تعویذ ہانڈی میں جلانا، اور ظاہر سی بات ہے زندگی کا پہلا ان کا ایکسپیرینس تھا، اور وہ بھی ایک عام انسان جو ہے وہ ڈر جاتا ہے اس طرح کے معاملات جب پیش آتے ہیں تو۔ خیر ہوا کچھ یوں کہ مغرب کا ٹائم آیا، مغرب کے وقت ہم 3 لوگ جو ہیں وہ نکلے قبرستان والی سائڈ پہ۔ اچھا وہ قبرستان جو ہے وہ ہمارے گھر سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا کلومیٹر یا تقریباً 1 کلومیٹر کے لگ بھگ اتنا اس کا سفر تھا، اور پیدل سفر تھا۔ وہاں پہ اس ٹائم نہ کوئی رکشا وغیرہ ہوتا تھا، رکشے وغیرہ تو اب خیر اس گاؤں میں سٹارٹ ہوئے۔ وہاں پہ ہم لوگ گئے قبرستان۔ اچھا اس میں جو ہے نا بتا دوں، ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو ہمارے گھر سے تھوڑا سا آگے کر جائیں نا، تو وہاں پہ جو گاؤں والا گھر ہے ہمارا جہاں پہ یہ معاملہ پیش آیا، پہلے روڈ کے قریب ایک پرانا قبرستان آتا ہے، اس قبرستان سے بھی مزید اس کو کراس کر کے مزید اندر ایک کچا راستہ جاتا ہے جو تقریباً آدھا کلومیٹر مزید اندر ہے، ایک بالکل غیر آباد جگہ، اور وہاں پہ ایک اس سے بھی پرانا قبرستان ہے جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کا سب سے پرانا قبرستان ہے۔ جیسے ہر شہر میں ایک مخصوص قبرستان ہوتا ہے جہاں پہ شہر کے تمام تر جو ہے وہ لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، اس طرح وہ بھی تھا۔ اب وہ اس قبرستان کی طرف ہم لوگ چل پڑے، چلتے چلتے تقریباً مغرب کا وقت قریب آ چکا تھا، اور رستے میں ہی تقریباً مغرب سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ہم لوگ قبرستان کے اندر انٹر ہوئے، ہم لوگ دادی میری مسلسل جو ہے وہ پڑھائی کر رہی تھی، آیت الکرسی وغیرہ کا ورد کر رہی تھی، اور میں چھوٹا سا تھا، اور مجھے بار بار کہتی تھی کہ تم نے بولنا نہیں ہے، تم نے ڈرنا نہیں ہے، بس ابھی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، بس ابھی تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے۔ تو بچہ ہونے کی حیثیت سے میں تو ظاہر سی بات ہے ڈرا ہوا تھا، مجھے واقعات لوگوں نے سنائے ہوئے تھے، کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ جن ہوتے ہیں، بھوت ہوتے ہیں، ایسے ڈراتے ہیں وہ، قبرستانوں کا بھی کافی ذکر سنا ہوا تھا میں نے۔ تو خیر قبرستان کے درمیان میں جا کر میری دادی نے جو ہے وہ اس کچی ہنڈیا کو وہاں پہ رکھا، رکھنے کے بعد انہوں نے ماچس وغیرہ وہ ساتھ لے کر گئی ہوئی تھی، انہوں نے وہاں پہ آگ سلگائی، آگ لگانے کے بعد انہوں نے وہ ایک ایک کر کے جیسے جیسے اس شاہ جی نے جو ہے وہ بتایا تھا، ہم نے اسی طرح سے جو ہے وہ تعویذات کو بیچ میں رکھ کے اوپر آگ جلا دی۔ اب وہ جیسے ہی آگ جلی تو فوری طور پہ میری دادی نے میرا ہاتھ پکڑا، اور انہوں نے کوشش کی کہ تیزی سے ہم لوگ قبرستان کے اندر سے نکلنے والی بات کریں۔ اب اصل معاملہ یہاں پہ پیش آتا ہے جو کہ بیسک میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی پہ جادو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے تو کس طرح سے یہ چیزیں آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کاٹ کروا لی یا ہم نے کچھ ایسا کر لیا تو بس وہ دم درود مارا کیا، ہم نے پھونک ماری اور مسئلہ حل ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جب مخلوقات کو جب جلانے کی بات آتی ہے، یہ ان کو ختم کرنے کا معاملہ پیش آتا ہے نا، تو یہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں، اور ڈفرینٹ کہہ سکتے ہیں کہ فارمز میں، ڈفرینٹ روپ میں یہ آپ کے سامنے آ کے کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے اس عمل کو روکا جائے جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہونا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ شاہ جی نے بتایا ہوا تھا کہ اس ہانڈی میں ایسے تعویذ جلائیں گے تو وہ جل جائیں گے، اور آپ کے ساتھ بچے کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اسی لیے شاید وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کیونکہ ان کو شاید پتا تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یہ چیزیں روکتی ہیں۔ ابھی ہم نکل رہی رہے تھے قبرستان میں، ابھی ہم نے چلنا ہی شروع کیا تھا تو دور قبرستان کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ابھی بھی دروازہ پتہ نہیں کیسا ہے، لیکن اس ٹائم وہ سفید رنگ کا لوہے کا چھوٹا سا دروازہ تھا جس کو ایک چھوٹی سی ہک لگی ہوئی ہوتی تھی، تو اس ہک کو ہم لوگ اٹھاتے تھے، اٹھا کے تو دروازے کو دھکیل کے کھول کے تو پھر ہم لوگ اندر جایا کرتے تھے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ لوہے کا دروازہ جب کھلتا ہے تو اس کی پرانے دروازے کی ایک مخصوص قسم کی آواز ہوتی ہے۔ مغرب کے ٹائم اتنی خاموشی ہوتی ہے چاروں طرف، اور وہ بھی دیہات کا علاقہ، آدھی وقت کا مطلب مغرب کے بعد کا وقت ہو چکا ہو، چاروں طرف کوئی آبادی نہ ہو اور صرف قبرستان ہو، تو اس خاموشی اور ایسے ماحول میں جب قبرستان کا دروازہ کھولے تو ایک نارمل انسان بھی خوف سے جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم چلی تھے تو سامنے والی سائڈ پہ تھا، کیونکہ ہم نے اس دروازے سے نکلنا تھا باہر، تو وہ دروازہ کھلنے کی ہمیں آواز آئی تو نہ چاہتے ہوئے نظر پڑی ہماری دروازے کی سائڈ پہ، اور مجھے بھی تک یاد ہے کہ میں نے کلیئر اپنی آنکھوں سے دیکھا قبرستان کی جو دروازہ تھا وہاں سے دو لڑکے انٹر ہوئے وہاں سے سفید شلوار قمیض میں، انتہائی خوبصورت، سفید ان کی رنگت تھی، اور بالکل چمکدار اور بالکل ہلکے پھلکے اڑتے ہوئے ان کے بال تھے، جیسے کہہ سکتے ہیں نا کہ جیسے آپ خیال میں ہی سوچ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت تھے وہ دونوں، بالکل سفید انہوں نے ڈریس پہنا ہوا تھا، صاف ستھرا بالکل، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے وہ انٹر ہوئے، انٹر ہونے کے بعد جب وہ وہاں سے انٹر ہوئے تو انٹر ہونے کے بعد انہوں نے ہماری طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ ہماری طرف چلنا شروع ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی احساس ہوا ایسا کہ شاید وہاں یہ کوئی چیز ہے، کوئی مخلوق ہے۔ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے، لیکن میری دادی شاید سمجھ گئی تھی کہ یہ کچھ نہ کوئی مخلوق ہے جو کہ روکنے کی کوشش کرے گی یا آ، اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ دادی میری نے نظریں زمین پہ رکھی ہوئی تھی، وہ سامنے بھی نہیں دیکھ رہی تھی، اور انہوں نے فوراً میرا بازو پکڑا اور کہا کہ جلدی سے جلدی تیز سے جہاں سے نکلو۔ اب ہم چلنا شروع ہو گئے، مجھے ابھی تک واضح یاد ہے کہ وہ دونوں لڑکے تقریباً 6 فٹ ان کا قد تھا، صاف ستھرے شلوار قمیض پہنے ہوئے، انتہائی خوبصورت، اور مجھے ابھی تک ان کی آنکھیں یاد ہیں کہ بالکل گول آنکھیں تھی، انہوں نے آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا، اور آنکھیں انہوں نے نہیں جھپکائی، وہ بالکل ایسے آنکھیں کھول کے نا سٹل مسلسل ہمیں گھور رہے تھے، غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا کیا ہوا کہ وہ ایسے دیکھتے رہتے، ہمارے قریب آتے آتے وہ بالکل ہمارے بالکل قریب سے نا انہوں نے ہمیں کراس کیا، ہمارے پاس سے گزر کے گئے، اور ایسی طریقے سے وہ گزرے کہ جب تک وہ ہمیں کراس نہیں کر رہے تھے وہ مسلسل وہ ہمیں دیکھتے ہوئے انہوں نے ایسے ہمیں پاس آن کیا، لیکن ہم نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایسا فیل ہو جاتا ہے نا سائڈ سے کہ کوئی بندہ آپ کو ہی دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی اتنا قریب کہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ 1 فٹ کا بھی فرق نہیں تھا، اتنے قریب سے وہ گزرے تھے، اور مجھے ابھی تک جب وہ پاس سے گزرے مجھے ان کی خوشبو بھی یاد ہے کہ مطلب کس طرح کی ان سے تیز خوشبو بھی آ رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے پاس سے گزرے تو انہوں نے ہمیں گھورنا شروع کیا، اور میری دادی نے فوراً چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھے ہلکی سی آواز میں بولا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، یہ کوئی چیز ہے، یہ کوئی مخلوق ہے، ہوائی چیز ہے، یہ انسان نہیں ہے دونوں۔ میں اور ڈر گیا۔ مجھے بھی تو یاد ہے کہ میں نے اپنی دادی کا جو برقع تھا نا وہ میں نے زور سے جکڑ کے نا ان کے پیچھے میں نے چھپ کے میں نے تیز سے چلنا شروع کر دیا ان کے ساتھ۔ ابھی ہم قبرستان کے دروازے کے قریب ہی تھے، ابھی باہر نکلے نہیں تھے کہ پیچھے سے ہمیں آواز آئی کہ رک جاؤ، ٹھہرو۔ پھر ہم نے نہیں رکے، پھر ہم چلنا شروع کر دیا، پھر پیچھے سے آواز آئی کہ بات تو سنو، اماں جی بات تو سنیں۔ اب وہ چاروں طرف خاموشی، وہی صرف دو شخص نہیں کہہ سکتے، وہ جنات ہی تھے دونوں، کیونکہ وہ اس چیز عمل کو روکنا چاہ رہے تھے، ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم ان کو اتنا ڈرائیں کہ مطلب یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے نا تو جب آپ ڈر جاتے ہیں، ان کا مقصد کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہ پھر اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھ لیں تو ایسی بھیانک شکلیں بنا کے اور اس طرح کے معاملات سے یہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ وہ آپ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، آپ کی نظر ٹھہر جاتی ہے اور پھر آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کافی پیچھے سے آوازیں دی، ایک دفعہ آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ، پھر آواز آئی کہ رک جاؤ، پھر تیسری دفعہ آواز آئی کہ اماں جی رک جائیں، بات تو سنیں۔ اتنی دیر میں بس وہ دادی میری سمجھ چکی تھی کہ اب تو یہ 100% کوئی چیز ہے جو ہمیں بلا رہی ہے، اور ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس رکنا نہیں ہے۔ وہ دادی میری نے مجھے اتنے زور سے پکڑا ہوا تھا اور اتنی وہ تیز چلنا شروع ہو گئی کہ فٹافٹ قبرستان کے دروازے سے ہم لوگ نکلے۔ تو کافی دور قبرستان سے نکلنے کے بعد ہم لوگ جب تک قبرستان ہماری نظروں سے یعنی کہ ہمارے اس ایریا سے ہم لوگ باہر نہیں نکلے، وہ آوازیں ہمیں پیچھے سے آتی رہی، اور جیسے ہی قبرستان ہماری نظروں سے اوجھل ہونے کے قریب تھا تو پیچھے مڑ کے میں نے بچا تھا، مجھے سمجھیے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن شکر الحمدللہ کہ پیچھے اس وقت وہ دونوں قبرستان میں نہیں تھے، بالکل خاموشی تھی، بالکل کوئی بھی وہاں پہ اس میں موجود نہیں تھا۔ تو
ہم تیز گھر پہنچے تو وہ جو لڑکا تھا اس کے ساتھ پھر وہی معاملہ پیش آیا کہ سر حاضری اس کی ہونا شروع ہو گئی اور بڑی شدید قسم کی حاضری ہوتی تھی اس کے اندر، اور اس بار تو بہت زیادہ شدید ہوئی کہ جب وہ بیڈ سے 3 فٹ اوپر اچھلتی تھی، اس کی وجہ سے، یعنی کہ وہ لڑکا اچھلتا تھا اوپر، اتنی شدید حاضری ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہم لوگ فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ لیویٹیشن ہو جاتی ہے، ایک بندہ ڈیڈ باڈی کی طرح ہوا میں اڑ جاتا ہے، 3 فٹ وہ بندہ ہوا میں اٹھتا تھا اور بیڈ پہ گرتا تھا، اتنی شدت تھی، شاید اس عمل کی وجہ سے تھی کہ ہم وہ جو رکھ کر آئے تھے، کیونکہ ہم گھر واپس آئے تو آتے ہی ہم نے جب وہ دیکھا تو اس لڑکے کے اندر حاضری ہوئی ہوئی تھی، اس میں وہ بڑی شدید قسم کی ہوئی ہوئی تھی۔ تو ابھی آج کی اسٹوری اور اس پوڈ کاسٹ کا مطلب صرف یہ تھا بتانا کہ جب کسی پہ جادو یا جنات کا معاملہ ہوتا ہے اور جب کوئی عاملین آپ کو عمل بتاتے ہیں تو یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ انسانی شکل میں بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، یہ بڑی کوشش کرتے ہیں آپ کو روکنے کی اور سمجھانے کی، اور عام زندگی میں بھی اکثر اوقات ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہوں گے لیکن ہم ان کو آبزرو نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ مخلوقات ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہیں اور اپنے انسانی شکل میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا، جب میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جن کو سبزی خریدتے ہوئے اپنے برابر میں کھڑا ہوا دیکھا تھا، اور اس ٹائم میں کافی سوجھ بوجھ میں تھا اور مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ جنات کیسے ہوتے ہیں، یہ کیا کیا کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک لمبی کہانی ہے، یہ بھی میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں۔ امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیا کریں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔